जिस टॉपिक पे मैं बोलना चाहता हूं, इत्तिहाद और इत्तिफाक, यूनाइटेड, यूनिटी, ये हम मुसलमानों की भारत के अंदर बहुत बड़ी जिम्मेदारी। अगर हम मुसलमानों में यूनिटी और इत्तिहाद नहीं है, लाख तंजीमें बना लो, लाख हम अपने अपने सोसाइटी बना लें, हम अपने अपने ट्रस्ट बना लें, अपने एतबार से काम करें, बट रिजल्ट वो नहीं आएगा जो रिजल्ट मिलना चाहिए था। हमारे 600 नौजवान, 600 नहीं बल्कि 6000 नौजवान आज भी मासूम हैं, निहत्ते हैं। तोहमत देकर, आरोप लगाकर उन्हें जेल के काल कोठरियों में डाल दिया गया है। 6000 नौजवान जेल की सलाखों के पीछे हैं। कौन उनकी मदद करेगा? कौन उनका केस लड़ेगा? और कौन उनके परिवार को मदद देने के लिए आगे आएगा? ये बहुत बड़ा एक अलमिया है। अगर कोई आगे बढ़ता है, या तो उसके हाथ में हथकड़ी डालकर अंदर डाल दिया जाता है, या उसको डराया जाता है, उसको धमकाया जाता है, या उसके ऊपर FIR करके देशद्रोह का इल्जाम UAPA के तहत उनको अंदर कर दिया जाता है। और हम लोग कुछ दिन तक प्रोटेस्ट करते हैं, एहतजाज करते हैं कि रिलीज फॉर फला, रिलीज फॉर फला, फला को रिलीज कीजिए, फला को छोड़िए। हफ्ता दिन 10 दिन के बाद फिर हमारा वो आंदोलन, वो प्रोटेस्ट भी हम डस्टबिन में चला जाता, उसके बाद उनकी जिंदगी तबाह हो जाती। नहीं मेरे भाइयों, बुज़दिल बनने की जरूरत नहीं है। वल्लाहु अहक़्क़ु अन तख़शौ, अल्लाह सबसे ज्यादा हकदार है कि हम अल्लाह से डरे। हम किसी ताकतवर जालिम बादशाह से हमें डरने की जरूरत नहीं है। हमें हमारी शरीयत के प्लेटफॉर्म से विरासत में डरना नहीं मिला है। हमें अल्लाह तबारक व तआला ने कहा है कि मेरी बंदगी करो, मेरी इताअत करो, और हक बात अगर बोलने की जरूरत पड़ जाए किसी मुखिया मेंबर MP MLAs के सामने में, कलिमतु हक़्क़िन जाइरिन इंद सुल्तानिन जाइर, कलिमतु हक़्क़िन, हक बात कह दो, चुप मत हो, खामोश मत बनो, अपनी जुबान का इस्तेमाल करो। हक बात बोलना जहां पर जरूरी है वहां पर हक बात कहो, जहां पर खामोश रहना बेहतर है वहां पर खामोश रहो। उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसना। लेकिन नहीं, आज हम मुसलमान तो खुद हमें मुकम्मल तौर पर पता नहीं कि वी आर अ कंप्लीटली मुस्लिम, हम सच्चे हम मुकम्मल मुसलमान हैं भी कि नहीं, पता ही नहीं चलता। मुशर्रा ना तो हमारा कोई लिबास होता है, ना हमारा तौर तरीक़ा मुसलमाना होता है, ना हमारे अखलाक बुलंद होते हैं। अपने बीच में भाईचारे का जो माहौल होना चाहिए था वो भी नहीं है। कौन मदद करेगा आपकी? इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, जमहूरी मुल्क है। यहां पर आपको तो खड़ा होना होगा, सारे माइनॉरिटीज के टोटल, आदिवासी हो, मुसलमान हो, बट द फर्स्ट ऑफ ऑल द मुस्लिम कौम, मुसलमानों को शुड बी यूनाइटेड अगेंस्ट द एंटी ऑफ मुस्लिम एनिमीज ऑफ इस्लाम। इस्लाम और मुसलमानों के जो दुश्मन हैं उनके खिलाफ आपको तो खड़ा होना होगा। उनके लिए तो आपको अपनी आवाज बुलंद करनी पड़ेगी। मेरे भाइयों, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने अबू जहल के सामने में, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने उतबा, शैबा, वलीद, हंजला, मुगीरा के सामने में आप अलैहिस्सलाम खामोश नहीं थे। आप डरे नहीं किसी से। आपने पूरी वक़ार के साथ, पूरे शांति के साथ, पूरे अमन के साथ, पुरअमन तौर पर अल्लाह तबारक व तआला ने अल्लाह की वहदानियत का प्रचार किया। लेकिन जब जरूरत पड़ी है किसी बातिल के सामने खड़े होकर तलवार बुलंद करने की, तलवार से उनके मुकाबले की, तो आप पीछे नहीं हटे हैं। मोहम्मद अच्छी बात करना भी जानते थे। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह गले से भी लगाते थे। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह झिड़कते भी थे। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह बड़े नर्म दिल भी थे। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह
شفقت اور محبتانہ ان کا معاملہ ہوا کرتا تھا، لیکن جب ضرورت پڑ جاتی تھی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جواب ہے، جب عتبہ، شیبہ، ولید، حنظلہ، مغیرہ آئے کن کے پاس؟ ابو طالب کے پاس، کہ ابو طالب تمہارا بھتیجا یہ کون سا نیا دین لایا ہے، یہ کون سا نیا قانون ہے، یہ کون سا نیا سسٹم ہے، وی آر ناٹ ایبل ٹو انڈرسٹینڈ اباؤٹ دیٹ، ہم اس کو نہیں سمجھ سکتے ہیں، ایکسپلین می ادروائز اینڈ اوپن ڈینائی یور بردر اینڈ یور سن، اپنے بھائی کے بیٹے کو، اپنے بھائی کے اپنے بھتیجے کو منع کر لو، وہ رک جائیں، ہم ان کو تمام چیزیں دینے کے لیے تیار، ان کو پیسہ چاہیے، ان کو عرب کے تمام خزانوں کی چابیاں ان کے ہاتھ میں لا کر رکھ دیتا ہوں، اگر محمد ابن عبداللہ کو کوئی خوبصورت عورت چاہیے تو ہم وہ بھی دینے کے لیے تیار ہیں، سب سے زیادہ حسین ترین عورت جو اس حجاز کے، اس عرب کے سرزمین پر ہوگی، اس عورت کو محمد کے قدموں پر لا کر رکھتے ہیں، منع کر دو، صرف رک جائے اپنی بات کو رکھنے سے، اللہ کے پیغام لوگوں تک رکھنے سے وہ رک جائے، جو کہے، اگر ان کو سرداری چاہیے، ان کو کرسی چاہیے، مکھیا بننا ہے تو ہم ووٹ انہی کو کریں گے، سرپنچ بننا ہے ووٹ انہی کو کریں گے، لالچ دیا کنہوں نے؟ گرو گھنٹال نے۔ وہ کون گرو گھنٹال؟ جو 313 بتوں کے سامنے جن کا سر جھکتا تھا، انہوں نے ان کے سامنے میں یہ پرپوزل رکھا، محمد الرسول اللہ نے ٹھوکروں سے ان کو ہٹایا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چچا آپ نے کیوں نہ کہہ دیا کہ ابو جہل، اے عتبہ، اے شیبہ، آؤ میدان میں، یہ تو کچھ نہیں ہے، ایک ہاتھ میں چاند کو لا کر رکھو، دوسرے ہاتھ میں سورج کو لا کر رکھو، اگر تم یہ کہو گے، لا کر رکھ دو گے کہ محمد ہم نے سورج کو، مارچ کو اور منگل کو آپ کے ہاتھ پہ لا کر رکھ دیا ہے، آپ رک جاؤ اس تحریک کو آگے بڑھانے سے، تو محمد ابن عبداللہ نہیں رکے گا، اللہ نے جس کام کے لیے مجھے پیغمبر اور رسول بنایا ہے میں وہ کام ضرور کروں گا، چاہے جتنی طاقت ہو آزما لو۔ یہ تھے محمد، ڈرتے نہیں تھے، گھبراتے نہیں تھے۔ آج تو ہم مسلمان یا تو اپنی بات رکھنے سے ڈرتے ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اتنی بڑی نوجوان ینگ جنریشن کا اتنا بڑا طبقہ ہمارے اس ملک کے اندر موجود ہے، لیکن وہ بددین ہے، وہ بے دین ہے، and they don't know completely the history of the Islam and who was the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and when was born the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, where was born the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and we don't know، ہم نہیں جانتے اور نہ ہم جاننے کی کوشش کرتے۔ میرے نوجوان ساتھیوں، آپ کے خون کے اندر جو گرمی ہے اس کے اندر اور حرارت پیدا کرنے کے لیے آپ کو اپنے اسلام کی تاریخ کو پڑھنا ہوگا، محمد رسول اللہ کے اتہاس کو پڑھنا ہوگا۔ دنیا کے اندر سب سے بہترین نسل، سب سے بہترین حسب و نسب سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اگر ان کے کہنے کے مطابق ان کے دیوانے ہوں گے ہم، اگر ان سے محبت ہمیں ہوگی، ان کی زندگی سے ہمیں محبت ہوگی، ان کے طریقوں سے ہمیں اگر محبت ہوگی تو کیا ہم کامیاب نہیں ہوگے؟ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ صاف لفظوں میں، قرآن میں 2 لفظوں میں اللہ تبارک و تعالی نے محمد رسول اللہ کے ذریعے بیان کروایا۔ میرے نوجوان ساتھیوں، کہاں جا رہے ہیں ہمیں ایک حدیث معلوم نہیں، ہمیں ایک سنت محمد الرسول اللہ کی ہماری زندگی میں نظر نہیں آتی۔ ہوٹل میں کھانا شارٹ ہونے کی وجہ سے دوبارہ مانگ ہوئی کھانے کی، تو دوبارہ بنایا گیا، تو آپ جہاں سے گزارش ہے کہ ہوٹل کا کوپن لیں اور کھانے کے ہوٹل میں جائیں، اور ابھی آپ کے لیے، آپ کی مانگ پہ جو لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم کو نہیں ملا ہے، لے وہاں پہ جائے اور جا کر کے اپنا ہوٹل میں کھانا کھائیں۔ میرے بھائیو، بڑا دکھ ہوتا، ایک نوجوان ساتھی سے ہم نے پوچھا کہ آپ مسلمان ہیں؟
ہمارے دوستوں میں سے تھے، ان کے بال عجیب طرح کے کٹے ہوئے تھے. ہم نے ان سے پوچھا کہ آپ تو بڑے ماڈرنائز لگتے ہیں، فیشن پرست. ہم نے کہا ایک بات بتا دیجئے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا نام کیا تھا؟ انہوں نے کہا کہ مولانا پوچھنے کی بات ہے، عبد المطلب. ہم نے کہا بہت اچھی بات، عبد المطلب. ہم نے کہا ریئل نام کیا تھا ان کا؟ حقیقی نام بہت سارے آدمی نہیں جانتے، ہم میں سے کوشش بھی نہیں کرتے. اور اگر کہیں کسی کرکٹر کے بارے میں ان کو انفارمیشن نکالنا ہو تو فوراً گوگلی میں سرچ کریں گے، گوگل پہ جا کر ڈھونڈیں گے، ابھی 1 گھنٹے کے اندر PDF نکال کر کے دے دیں گے. وہ کسی ایکٹر ایکٹریس کے بارے میں اتنی لگاؤ ہے، ایک دم اندر سے کھوکھلے ہو گئے، ایک دم کھوکھلا. ہم نے کہا کہ اچھا بتاؤ اللہ کے نبی علیہ السلام کے ابا کا نام؟ بولا مولانا پوچھنے کی کوئی بات. ہم نے کہا ان کی وفات کب ہوئی؟ بولا یہ تو معلوم نہیں ہے، لیکن آپ علیہ السلام کے ابا کا نام عبداللہ، محمد رسول اللہ کے نام دادا عبد المطلب. ہم نے کہا عبد المطلب کو عبد المطلب کیوں کہتے؟ ان کا ریئل نام کیا تھا؟ کون سے خاندان سے آتے تھے؟ کون حسب و نسب کیا تھا جانتے ہو؟ بولا یہ سب نہیں جانتے ہیں، یہ تو ہم کو مولانا صاحب نے مکتب میں پڑھایا تھا. مکتب مدرسے بیسیکلی ہم اپنے بچوں کو وہاں سے ایک دھارمک کانسیپٹ وہاں پر دیتے ہیں، لیکن ان جگہوں میں بھی تھوڑا اپ گریڈ کرنے کی ضرورت ہے. اپنے مدرسوں میں، بورڈ کے مدرسوں میں جو نصاب ہے اس کو ڈھنگ سے اگر پڑھایا جائے تو ہمارا بچہ اچھی کوالیفیکیشن حاصل کر سکتا ہے. ہمارے مکاتب کے اندر جو دادا آدم کے زمانے کا جو بہت پہلے سے جو چلا آ رہا وہ بہت کامیاب ترین، لیکن ہم لوگ ان کے اندر جو انگریزی کو، ہندی کو درجہ نہیں دیتے، حساب کو درجہ نہیں دیتے، چھوڑ دیتے ان کو کہ کون پڑھنے جائے انگریزی، کون پڑھنے جائے ہندی، کون پڑھنے جائے حساب. ارے حساب کا تذکرہ قرآن میں ہے، فَاكْتُبْ بَيْنَكُمْ بِالْعَدْلِ. حساب، میتھ، it is a divide. It is related to the last, the authentic books. Then the world by God has been sent down to the earth to teach the people is the Quran. فَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ بِالْعَدْلِ. حساب کہاں سے نکلتا ہے؟ قرآن سے نکلتا ہے. وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. سائنس کہاں سے آتے؟ قرآن سے آتے. وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ. سائنس کے اندر لوہے کا استعمال ہوتا ہے، اسٹیل کا استعمال ہوتا ہے. کہاں سے نکلتے؟ قرآن سے نکلتے. قرآن کے اندر سارے تعلیمات ہیں، ان کو اپ گریڈ کرنے کی ضرورت ہے، تھوڑا موڈیفائی کرنے کی ضرورت ہے. آج ہمارے بچوں پہ آج ایک آدمی آ کر بولا مولانا 354 ہم پہ دھارا لگایا گیا. آپ کے جلسے میں آنے سے پہلے ایک پنچایتی تھی ہمارے انسٹیٹیوٹ کے اندر، ایک چھوٹی سی بات 354 دھارا بولا ہم پہ لگا دیا. کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ 354B کا کیا مطلب ہوتا؟ 354B ہم نہیں جانتے، 302 کا دھارا ہم نہیں جانتے، 307 کا دھارا ہم نہیں جانتے، 376 کا دھارا ہم نہیں جانتے. ہمارے بچے نہیں جانتے. سلمان خان کا باپ کون بتا دیں گے؟ شاہ رخ خان کا دادا کون بتا دیں گے؟ عامر خان کی نانی کون بتا دیں گے؟ عامر خان کی شادی کتنی ہوئی وہ بتا دیں گے. لیکن یہیں پر آ جائیں آپ، پوچھ لیجئے کہ دادا عبد المطلب محمد رسول اللہ کے دادا کا نام کیا؟ بہت سے لوگ نہیں بتا پائیں گے. بھارت کے سنویدھان کے بارے میں پوچھ لیجئے کہ 302 کب لگتا ہے، وہ نہیں بتا پائیں گے. 354B کب لگتا ہے وہ نہیں بتا پائیں گے. 376 کا کیا مطلب ہے وہ نہیں بتا پائیں گے. 307 یہ دھارا دفعات کون کب لگتے ہیں وہ نہیں بتا پائیں گے. میرے بھائیوں، میرے نوجوانوں، and you must to know about and these things and about Indian Constitution and about the Indian preamble. یہ سب جاننا ضروری ہے، نہیں جانتے. ہم نے کہا کہ آپ کے اوپر چارج لگا ہے. 354B کا مطلب ہوتا ہے آپ نے پوری کوشش کی کسی کے اوپر، کسی گاؤں سماج کی بہو بیٹی کو
کی ان کی عزت و آبرو لوٹنے کی، ان کی ریپ کرنے کی، بلاత్కాر کرنے کی اگر آپ نے کوشش کی ہے تو یہ دھارا لگتا ہے۔ اگر آپ نے کسی کی بلاత్కాر یا کسی کی عزت لوٹ لیا آپ نے، اگر کسی کا بلاత్కాر کیا ہے تو 376 کا دھارا لگتا ہے۔ اگر آپ نے کسی کا گلا کاٹ دیا ہے یعنی مرڈر کر دیا ہے تو 302 لگتا ہے۔ اگر آپ نے کسی کو مارنے کی کوشش کی ہے، کسی کا سر پھوڑنے کی کوشش کی ہے تو وہاں پر 307 لگتا ہے، اٹیمپٹ ٹو مرڈر۔ ہم نے کہا کہ یہ چیزیں تو پتہ ہونا چاہیے، اور افسوس ماسٹر صاحب تھے وہ، اچھی بات ہے، لیکن یہ روزمرہ کی چیزیں ہوتی ہیں جو بتانا اور سمجھنا اور سمجھانا ہمارے لیے نہایت ضروری۔ اسی لیے تو بولتے ہیں نا، لوگ کیا بولتے ہیں کہ مسلمان بہت بچے پیدا کرتے اور ان بچوں کی پرورش نہیں کرتے، ان کی تعلیم نہیں دیتے، اسی لیے جن سنکھیا نینترن قانون کہیں پر لائے جاتے کہ قانون بناؤ ایسا کہ 2 بچے سے زیادہ نہ ہو، 2 بچے سے زیادہ نہ ہو۔ کوئی بات نہیں، بنا لو قانون جی بنانے والوں، لیکن جو قانون بنانے کے لیے جو لوگ بضد ہو رہے ہیں کہ ہم قانون بنائیں گے، اتر پردیش کے لال بجکر صاحب بولتے ہیں کہ جن سنکھیا نینترن قانون بنائیں گے۔ ہم نے کہا کہ بھائی پہلے تو تم ہی 9 بھائی بہن ہو، تم ہی 9 بھائی بہن ہو، اپنے ابا کو بولتے کہ جن سنکھیا نینترن کے تحت آپ نے اتنے بچے کیوں پیدا کیے؟ صرف بولنا آتا ہے کہ 4 بچے کیوں پیدا کیے، 5 بچے کیوں پیدا کیے؟ تو پوچھو، معلوم کرو، راجا دشرتھ تھے، ان کے تو 4 بیٹے تھے، 2 کیوں نہیں ہوئے؟ نہیں، بس ایک مدعا، گرم سا مدعا چاہیے ان کو بٹورنے کا، اقتدار پر بیٹھنے کا، کرسی پر بیٹھنے کا۔ تو میرے نوجوان ساتھیوں، آپ کے لیے ضروری ہے اس زمانے میں دھرم کے ساتھ ساتھ ہمارے مکاتب میں دھارمک پڑھائی کے ساتھ ساتھ جو ضرورتیں پیش آتی ہے بلاک میں، جو ضرورتیں پیش آتی ہے آپ کے ڈسٹرکٹ میں، کورٹ میں، کچہری میں، پولیس والوں کے سامنے میں، وہ جانکاری آپ اپنے بچوں کو دیجئے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ اپنے بچوں کو یو پی ایس سی بی پی ایس سی کے اندر تعلیم دلوائیے، آپ کے بچوں کو ڈی ایم منسٹر بنائیے۔ بڑی بڑی تنظیمیں ہیں نا، بہت ساری تنظیمیں آتی ہے، کہیں پر باتھ روم بناتی ہے، بہت ساری تنظیمیں آتی ہے ٹویل لگوانے کے لیے، بہت اچھی بات ہے، لیکن ان کے ساتھ ساتھ آپ کو پورے سیمانچل کے لیے یو پی ایس سی یعنی جہاں سے کوالیفائڈ کے بعد بچہ ڈی ایم اور ایس پی اور ایس ڈی ایم وغیرہ بنتا ہے، آپ ایسی انسٹیٹیوٹ کیوں نہیں بناتے؟ ہمارے مسلمان پسماندہ ہیں، ہمارے مسلمان بہت زیادہ پچھڑے بیکورڈ ایریا سے تعلق رکھتے ہیں۔ ہمارے ان مسلمان بچوں کو میٹرک انٹر کے بعد ان کو روزی روٹی نہیں ہوتی، پیسے نہیں ہوتے ہیں، تو روزی روٹی کمانے کے لیے یہ دلی اور پنجاب چلے جاتے۔ میں ان تمام تنظیموں سے کہوں گا، آپ کور کر رہے ہیں، میری آواز اگر ان تک جائے، چاہے وہ عرب فورین کنٹریز کی تنظیم ہو یا ہمارے بھارت کے اندر رہنے والی تنظیمیں ہو، چاہے جون سی بھی تنظیم ہو، جمعیت علماء ہند ہو، ہمارے جماعت شریعہ ہو، مسلم پرسنل لا بورڈ ہو، جمعیت علماء اہل حدیث ہو، اور ہمارے جتنی بھی تنظیمیں ہیں مسلمانوں کی، میں سب سے کہوں گا کہ ہمارے سیمانچل میں ایک انسٹیٹیوٹ قائم کیجئے جہاں پر ہم اپنے بچوں کو یو پی ایس سی کے لیے، بی پی ایس سی کے لیے ان کی پریپریشن اور تیاری کرا پائیں، ان کو اسکالرشپ دے پائیں۔ چندہ آپ کو چاہیے، ہم کجرا بستی سے لاکھوں روپے دینے کے لیے تیار ہیں۔ ہم اگر 10,000 کمائیں گے، 1,000 روپے مہینہ آپ کے اس انسٹیٹیوٹ کو دیں گے، لیکن آپ کو آگے قدم بڑھانا ہوگا۔ ان باطل طاقت سے مقابلے کے لیے کوئی دوسرا ہتھیار نہیں ہے، کوئی نیتا آپ کی بات کو نہیں رکھے گا۔ اب سے تقریباً 60 70 75 سال پہلے ایک آیا تھا بڑا نیتا، 2 ملک بنا لیا، آپ کو مرنے کے لیے کٹنے کے لیے اس بھارت میں چھوڑ دیا۔ آج بھی کچھ مسلمان نیتا ہیں جو اپنی کرسی کے لیے بھڑکاؤ بھاشنیں دیتے ہیں کہ نہیں مسلمانوں اٹھو، اپنا حق لو سیاست میں۔ ٹھیک ہے، اٹھیں گے مسلمان، آپ جیتتے
बंगले भी हैं, आपको कुर्सियां भी मिलती है, लेकिन जब उन्हीं के इलाके में किसी की मॉब लिंचिंग होती है तो आप उनकी मदद को नहीं पहुंचते हो। ये झूठी तकरीर नहीं चाहिए हमें आपकी, ये झूठा दिलासा नहीं चाहिए हमें आपका। हमें जमीनी सतह पर काम चाहिए। अगर किसी की मॉब लिंचिंग होती है तो उनको मदद मिलनी चाहिए, उनका केस फाइल होना चाहिए। अगर किसी बच्ची की इज्जत लूटी जाती है तो सुप्रीम कोर्ट तक, हाई कोर्ट तक उनकी मदद कौन करता है? हमें वो मसीहा चाहिए, हमें हवाई तकरीर नहीं चाहिए। इसीलिए मैं कहता हूं, अगर तकदीर बदलना है तो आपको अपनी कौम के अंदर कौम के बच्चों को तालीम देना होगा, एजुकेशन देना होगा। तभी आप उस एजुकेशन और उस तालीम को हासिल करके आप दुनिया के, हमारे भारत में जो हम पर इलिटरेसी का जो कलंक है लगा हुआ, वो धुल सकता। ये सीमांचल जरखेज है, यहाँ का बच्चा बड़ा हुनरमंद होता। अभी यूपीएससी के अंदर में पूरे भारत में 700 से अधिक बच्चे पास हुए, उनमें से पहला नंबर कहाँ का बच्चा? बिहार का। आपके बिहार का बारसोई कदवा कटिहार का है वो लड़का जो पूरी भारत में यूपीएससी में टॉप रैंक हासिल किया। बताइए आप क्या कहेंगे? हमारे बच्चों में वो हुनर नहीं, बल्कि 3-3 बच्चे बिहार से यूपीएससी में सेलेक्ट हुए। हमारे गांव के करीब एक स्कूल के करीब एक गांव है, वहां पर पिछले साल एक बच्चा 200